बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल फ़ारूक यूसुफ़ ऑफिशियल देख रहे हैं। मैं हूं फ़ारूक यूसुफ़ और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के ऊपर जो इस वक्त हमारे मुल्क में चल रही है। नाज़रीन, जैसे हमने कल भी अर्ज़ किया था कि इस वक्त एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि मामलात दुरुस्तगी की जानिब गामज़न हैं और कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं हुकूमत के दरमियान और PTI के दरमियान। और ख़ास तौर पर जो मूव था हुकूमत का मोहसिन नकवी को सामने लाने का, वो मूव काफ़ी हद तक उनका कामयाब होता नज़र आ रहा था और ये तासुर भी ज़ोर पकड़ने लगा था कि शायद मोहसिन नकवी के ज़रिए दो तीन चीज़ें अज्यूम की जा रही थी। एक ये कि शायद अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, एक ये था कि शायद बैरिस्टर गौहर कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, एक ये कि शायद पूरी PTI कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। लेकिन वो तमाम के तमाम तासुर दम तोड़ गए जब पूरी की पूरी क़यादत ने यकजान हो के ये कहा कि हमारे दो मुतालबात हैं, उनको पूरा किया जाए, नहीं तो हर सूरत एहतजाज होगा। जबकि हम अपने व्लॉग में पहले ही बता चुके थे कि ये जो बज़ाहिर मामलात के सेटल डाउन होने की एक तासुर कायम किया जा रहा है, ये तासुर शायद उतना दुरुस्त नहीं जितना कि तासुर दिया जा रहा है, क्योंकि एक टेंशन तो बरकरार है। देखिए, दोनों पार्टीज़ इस वक्त हुकूमत यानी मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो दोनों मामलात को सुलझाने में कहीं भी सीरियस नज़र नहीं आते। अच्छा, सीरियस को मैं कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करूँगा कि हमारी मौजूदा हुकूमत वो ये जानती है कि मुल्क में जमहूरियत है और जमहूरियत में हर एक को बात करने का हक़ है, लेकिन मौजूदा हुकूमत अपने कंधे झाड़ के ये सारे का सारा मलबा थ्रू एस्टेब्लिशमेंट इसको एग्जीक्यूट करवा रही है। तो यूँ समझना चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली इन तमाम नेगेटिविटीज़ का जो बराह रास्त असर है वो जो एस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज की जो साख है उसके ऊपर पड़ रहा है। और ये काम करने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफ़ी हद तक कामयाब नज़र आती है। इन द सेम वे जो एक प्रेशर बिल्ट हो रहा था काजी फाइज ईसा के हवाले से कि शायद उनको कोई एक्सटेंशन मिल जाएगी, तो वो भी नहीं हो सकी। और ये भी तासुर था कि ये जो तरमीम की जा रही है आइन में, इसके ज़रिए भी कुछ चीज़ों को जो है उनकी हिफाजत कर ली जाएगी, उनको बचा लिया जाएगा, लेकिन वो भी होता बज़ाहिर नज़र नहीं आता। जबकि जो आखिरी ऑप्शन थी वो अब रह गई है और वो है कि आइंदा चीफ जस्टिस कौन होंगे, जिसमें कभी इम्कान तो यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि आइंदा चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे, क्योंकि हुकूमत इस वक्त किसी और जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाकर कोई क्राइसिस क्रिएट करने के ना तो मूड में नज़र आती है, ना ही उनके हक में है। क्योंकि ऐसी सूरत में खुदा न खास्ता वकला की तरफ से जो एक हुकूमत को रिएक्शन आएगा वो शायद हुकूमत के लिए इतना आसान ना हो, उसको काउंटर करना, उसको फेस करना, उसको डिफ्यूज़ करना। तो इसलिए हुकूमत अगर कोई हल ना निकाल सकी तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह को ही अगला चीफ जस्टिस बनाएगी। जबकि इस हवाले से जो चीदा चंद एक बातें कहीं ना कहीं से हुई हैं वो ये हैं कि 2-3 सीनियर जजेस में से कोई एक होगा, जो कि होता नज़र नहीं आता। होगा यही कि जो सीनियर तरीन जज यानी जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उनका चीफ जस्टिस बनना ये लगता है इसके इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर ये बन जाते हैं, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बन जाते हैं और साथ ही साथ जाहिर है जस्टिस काजी फाइज ईसा भी अपने ओहदे से अलहदा हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत हाल में ये एक डुअल शॉट जो फेवर में जाएगी, शायद उतनी फेवर में फिजिकली ना जाए जितनी फेवर में वो सुपरफिशियली जाएगी। यानी आम तासुर तो यही बनेगा कि PTI के हालात कुछ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर हो रहे हैं, वरना इन दोनों इक़दामात का होना कोई इतना आसान नज़र नहीं आ रहा था। तो अगर ये होते हैं तो एक जो साइकोलॉजिकल एक एज होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूर होगा। गो कि इससे उनको कोई डायरेक्ट फ़ायदा होता है या ना ही होता, इसका तो फ़ैसला बाद में होगा। और ये भी कौन जानता है कि मुस्तकबिल में ज़ाहिर है दोनों ताकतें अपना अपना ज़ोर लगा रही हैं कि किसी तरह से दूसरे को
جو ہے وہ ہرا سکیں، نیچا دکھا سکیں. تو اس میں اب جنگ کی ایک کیفیت ہے، ایک کشمکش کی کیفیت ہے، دونوں اپنے تمام حربے استعمال کر رہے ہیں اور کریں گے بھی. تو اس میں کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے. لیکن یہ تو طے شدہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہے. ان کے چیئرمین عمران خان جیل میں ہونے کے باوجود، ان کے اوپر تمام پابندیوں کے باوجود، ان کے اوپر کریک ڈاؤن کے باوجود، ان کی جو بنیادی مرکزی قیادت ہے ان میں سے اکثریت کا پارٹی سے علیحدہ ہو جانا اور باقی ماندہ لوگوں کا چھپ جانا، اور جو پھر بھی باقی بچ گئے ان کا پارٹی کو چھوڑ جانا اور اعلانات کر دینا. تو اس کے بعد بچتے ہی کتنے لوگ ہیں؟ جو لوگ وہاں سے نکل کے باہر آ گئے ہیں وہ چپ سادے بیٹھے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ وہاں سے کوئی کمٹمنٹس کر کے آئے ہیں، تو وہ تو بیٹھے ہیں چپ. لیکن ایسی صورتحال میں کمال مہارت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اپنا ایک ایک پتا شو کرتی نظر آتی ہے. یعنی وہ اپنے تمام پتے شو نہیں کرتے. جو ہی ان کو لگتا ہے کہ ان کا ایک پتا مات کھا رہا ہے، ان کی ایک چال جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوتی، تو اس کی جگہ پہ انہوں نے ایک دوسرا سلوشن رکھا ہوتا ہے. اس کا مظاہرہ انہوں نے پریویس الیکشن میں بھی کیا. جہاں جہاں ان کو مشکلات کا سامنا تھا انہوں نے آپشن 2، آپشن 3، آپشن 4 رکھے ہوئے تھے تاکہ ووٹر کو موبلائز کیا جا سکے، اور انہوں نے بڑی کمال مہارت کے ساتھ کیا بھی. اب ان کی یہ جو جدوجہد ہے جس میں وہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں پہ بھی ناظرین دیکھیے کہ انہوں نے جو مہارت کا اظہار کیا اس میں سب سے پہلے تو جب عمران خان کے جیل میں ہونے کے بعد جو پہلا کامیاب احتجاج تھا اس میں انہوں نے جو مروت صاحب تھے ان کو لانچ کیا گیا. وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل لے اور بڑی شاندار شاٹس کھیلنے کے بعد اب وہ منظر سے غائب ہیں، تھوڑے پیچھے ہیں. انہوں نے اپنی اس کی وجہ بھی بتائی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. وہ ایک کافی متحرک رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اور انہوں نے بڑی جو پبلک تھی، جو ان کے لیے ہمدردی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور جو ان کا بیانیہ تھا اس کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کرنے میں وہ کامیاب رہے. وہ اتنے کامیاب رہے کہ پارٹی میں بہت سے لوگوں کو ڈر لگنے لگا کہ شاید وہ ان سے اس لائن میں، اس لسٹ میں کہیں بہت آگے کھڑے نظر نہ آئیں. اس حد تک ان کو شہرت ملی کہ کہیں شاید عمران خان صاحب کو بھی وہ کھٹکنا شروع ہو گئے. تو بہرحال اس کی وجہ کچھ بھی ہو، وہ اس وقت بیک فٹ پہ ہیں. اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب کو لانچ کیا گیا. بیرسٹر گوہر نے دھیمے لہجے میں جو اپنی باتیں کی، اور خاص طور پر ساتھ ان کے مل کے سلمان اکرم راجہ، جو مختلف جلسوں میں ان دونوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ ان کے بڑے کچھ دن گزارے، اور اس میں جو پی ٹی آئی کی تحریک تھی اس میں ایک کریٹ کر کے رکھا ایک تھوڑا سا حرکت کا ایلیمنٹ. اس کے بعد آ گئے علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور نے حیران کن طور پر بہت اچھی پرفارمنس دی، اور کے پی کے کی طرف سے وہ جس طرح سے آئے اور جس طرح سے انہوں نے حکومت کو ٹف ٹائم دیا، جس طرح سے ان کا آنا، شور کرنا، جلسے کرنا، تقریریں کرنا اور نعرے بازی کرنا، اس سے حکومت کو کافی جو ہے وہ دھچکا لگا، اور انہیں لگا کہ اس بندے کو پہلے منزل سے ہٹایا جانا چاہیے. بہرحال اس میں حکومت کتنی کامیاب ہوئی اور اس کا نقصان پی ٹی آئی کو کتنا ہوا یہ کہنا تو قبل از وقت ہوگا، لیکن کہیں کہیں تھوڑے تھوڑے ڈیمیج کرنے کے باوجود علی امین گنڈا پور والا فارمولا پاکستان تحریک انصاف کا قدرے بہتر ٹھہرا، اور ان کو اس سے بھی کامیابی ملی. جو ہی علی امین گنڈا پور بیک فٹ پہ گئے تو اس کے بعد دو مزید کردار سامنے آئے، جس میں ایک بیان مراد سعید صاحب کا اور دوسرا بیان آج کا حماد اظہر صاحب کا، جس میں انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہم اسلام آباد آئیں گے. اب اس دوران حالانکہ محسن نقوی علی امین گنڈا پور کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس بھی کر چکے، علی امین گنڈا پور بڑے گھر سے بھی ہوا ہے، انہوں نے بھی کچھ مذاکرات کی کوششیں کی، مولانا فضل الرحمان نے بھی کوئی بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی، لیکن ابھی تک چیزیں سیٹل ہوتی نظر نہیں آ رہی. ابھی تک چیزیں کوئی مثبت سائڈ پہ جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور ہر آنے والے دن کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے. یہ کمال بات ہے. کمال بات یہ ہے کہ ان کے تمام حربے جو کسی بھی پیمانے پر، کسی بھی لیول پر وہ کرتے ہیں، ان کے کامیاب ہو جاتے ہیں، اور حکومت کی تمام تر کوششیں فی الحال تو اتنی سودمند ثابت نہیں ہو رہی، بلکہ ان سے حکومت کو ایک نقصان ہی پہنچ رہا ہے. اب موجودہ صورتحال میں جب علی امین گنڈا پور کے بارے میں سوالیہ نشان آنے شروع ہو گئے، ان کی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور خان کے ساتھ
ان کی جو اٹیچمنٹ تھی اس پہ سوالیہ نشان کھڑے ہونے شروع ہو گئے. تو اب دو کردار، مراد سعید صاحب کا بڑا دلیرانہ بیان آیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حماد اظہر کا. حماد اظہر نے بڑی خوبصورتی سے اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور یہ کہا کہ تمام MNA اور MNPs اسلام آباد پہنچیں کیونکہ احتجاج ہر صورت ہوگا، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے کپتان، ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کروائی جائے. نہ صرف ان سے ملاقات کروائی جائے بلکہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور ان کا پراپر میڈیکل چیک اپ کروایا جائے اور اس کا ٹریٹمنٹ کروایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاملات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں ان کو بھی حکومت ان کو بہتری کی صورت نکال لے. لیکن حکومت ابھی اپنی بات پر، اپنی انداز پر ڈٹی ہوئی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا تحریک انصاف کو رخنہ دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو خود کے اوپر حاوی کر لیں. وہ ہر صورت کوشش کریں گے کہ یہ لوگ اسلام آباد میں اکٹھے نہ ہو سکیں، احتجاج نہ کر سکیں. اس کے لیے ان کو بھی کسی حد تک جانا پڑا، وہ بھی جائیں گے، اور تحریک انصاف بھی اسی موڈ میں نظر آتی ہے. تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس وقت تک حالات اسی طرح کشیدہ ہیں، جبکہ جو چائنیز لیڈرشپ ہے ان کا دورہ جاری ہے، اور حکومت بارہا یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس طرح کی کوئی بھی موو ملکی مفادات کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے اور ان کو اس سے باز رہنا چاہیے. لیکن اس کو باز رکھنے کے لیے کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی نظر نہیں آ رہی، سوائے اس کے کہ طاقت کے زور پر ان کو روکا جائے. ورنہ حکومت اگر تھوڑی سی دانش مندی کا ثبوت دیتی اور اس وقت کو ٹالنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے اقدامات کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے اس سے گریز کیا. حالانکہ اس ساری صورتحال میں جو ایک اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ معروف اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کے آنے سے یہ سارے مسائل کچھ دیر کے لیے پس پش چلے جائیں گے، پس پردہ چلے جائیں گے، بلکہ ایسا نہیں ہوا. الٹا یہ ہوا کہ ان کے آنے کا نقصان، ان کو بلانے کا نقصان بھی موجودہ حکومت کے گلے ہی پڑ گیا. اور وہ ذاکر نائک جو بہت تحمل مزاجی سے اور بہت معاملہ فہمی سے گفتگو کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، وہ کئی ایک موقعوں پر تھوڑے ہائپر نظر آئے جو کہ عام طور پر وہ نہیں ہوتے. اب اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ہم ان کے پروگرامز دیکھتے ہیں وہ ایڈیٹڈ ہوتے ہیں اور ان میں اس طرح کا کوئی پوائنٹ آف ویو نظر نہیں آتا، اور یہاں پہ چونکہ کیمراز اور لوگ ان کے اپنے نہیں ہیں تو اس لیے وہ چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں، پبلک ہو رہی ہیں، تو وہ بھی کارگر کوئی ہتھیار ثابت نہیں ہوئے. گو کہ ان کے آنے سے ماحول میں کچھ بہتری آئی ہے، کچھ لوگوں کو جاننے کا بھی موقع مل رہا ہے، ان کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن اٹ از پارٹ آف گیم. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان کا دورہ ناکام رہا. وہ اپنے دورے میں کافی حد تک انہوں نے جو سپیچز کی، جس طرح معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے کرنے کی بات کی، وہ خوشائند بات ہے. لیکن اس سے نہ تو ترمیم والا معاملہ پس پش گیا اور عوام نے اس کے اوپر ڈسکشن چھوڑی، اور نہ ہی عمران خان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے موقف میں کوئی ہمیں نرمی نظر آئی. تو بہت گرما گرمی ہے ملک کی سیاست میں. آنے والے 2 سے 3 روز بہت اہم ہیں، اور سیاسی پنڈتوں کا یہ خیال ہے کہ شاید وقت آ گیا ہے کہ جو گرتی ہوئی موجودہ حکومت ہے، کمزور ہوتی موجودہ حکومت، ان کا کمزور بیانیہ کسی بھی وقت پٹ سکتا ہے، اور کوئی بھی ایسا لمحہ آ سکتا ہے جب انہیں منظر سے ہٹا دیا جائے اور ایک دفعہ پھر دوبارہ اسی تیسری طاقت کو موقع دینے کی بات کی جائے جس کو ماضی میں فوج اور اسٹیبلشمنٹ اور عوام آزما چکے ہیں. دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن ہماری ہمیشہ کی طرح یہ دعا ہے کہ جو بھی ہو، جو بھی کیا جائے وہ ملکی مفادات کے لیے کیا جائے، اور اس میں ملک کا مفاد ہی ہمیشہ سب کے مد نظر ہو، اور انشاءاللہ اس مفاد وہ ہمیں حاصل بھی ہو، اور ہم ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی نیگیٹیوٹی سے ہمیشہ بچ جائیں، اور ایک کامیاب قوم کے طور پر مستقبل قریب میں چمکیں جیسے دوسری قومیں چمک رہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کل. اللہ حافظ.